बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच न्यूज़ प्रोग्राम आज के अखबार के साथ। मैं हूं मिर्ज़ा एहतिशामुल्लाह। आज के प्रोग्राम में आज के अखबार की शह सुर्खियों पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में हमारा साथ दे रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी शोएब भुट्टा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब भुट्टा साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जो शह सुर्खियाँ आज के अखबार की उन पर बात करेंगे। कुछ माशी सूरत हाल है, कुछ सियासी सूरत हाल है, कुछ माशरती सूरत हाल है। बहरहाल ये तीनों चीज़ें ही एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कुछ अगर माशी सूरत हाल की बात करें तो जो ज़र मुबादला के ज़ख़ायर हैं उसके बारे में इसहाक़ डार साहब वज़ीर ख़ज़ाना तस्दीक कर रहे हैं या ये दावा कर रहे हैं कि 10 अरब डॉलर्स हैं, लेकिन जो PTI है, जो अपोजिशन है, उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जो अदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त रिज़र्व्स हैं वो 4.5 अरब डॉलर के बाकी रह गए हैं, जबकि फरवरी और मार्च में कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ ममालिक की पेमेंट्स भी हमने करनी जो कि तकरीबन 7 अरब डॉलर के करीब हैं। जनवरी स्टार्ट हो चुका है, आगे आने वाले दिनों में मुश्किलात बढ़ सकती हैं। अनकरीब सऊदीया से या चीन से 3 अरब डॉलर और दीगर जो इमदाद है या फिर जो मुआहदे हैं उसके तहत मामला बेहतर होने जा रहे हैं। लेकिन मुल्क में जारी जो कशमकश है, जो सियासी सूरत हाल है, उसने भी पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को खासा इस वक्त आम अल्फाज में कह लीजिए कि डज़ दी हुई है, और वो डज़ जो है वो अवाम को पड़ रही है। तो ये सियासी सूरत हाल क्या कर रही है, क्या रुख इख्तियार कर रही है, माशी सूरत हाल क्या रुख इख्तियार कर रही है, इस पर बात करेंगे। PTI और काफ लीग की मुमकिना अलहदगी की खबरें सुनी जा रही हैं, लेकिन ये बात अभी ज़ेर लब है। बलाए लब क्या आता है, इस पे इंतज़ार करना पड़ेगा। तो बहरहाल जनाब, ये है कुछ जिनेवा कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। जिनेवा कॉन्फ्रेंस में पहले तो मामला ये था कि पाकिस्तान ने जो सैलाब से नुकसान भुगता है उसे पूरा किया जाएगा, उसका तखमीना वगैरह लगाया जा रहा था। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं, जिस तरह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का एक बयानिया किसी बरतानवी अखबार में शाया हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पहले लोगों की तवज्जो इस तरफ ज़्यादा थी, अब ज़रा तवज्जो कम हो रही है सैलाब की तरफ। तो ये मुमकिन इशारा है। बहरहाल 9 जनवरी के बाद मामलात और बदलने जा रहे हैं। ये 9 जनवरी क्या है और 9 जनवरी के बाद क्या कुछ हो सकता है। हमारे साथ मौजूद है शोएब भुट्टा साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी। शोएब भुट्टा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए। सर, माशी, माशरती और जो सियासी सूरत हाल है, इन तीनों का आपस में बड़ा गहरा रिश्ता है। ज़रा आगाज़ कीजिएगा इस वक्त जो हमारी माशी और सियासी सूरत हाल है। देखें, ये बात हकीकत है कि ये तीनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर सियासी इस्तेहकाम है तो मईशत बेहतर है, अगर मईशत बेहतर है तो लोगों का लिए आसानियाँ, रिलीफ है, महंगाई कम है। लेकिन अगर ये तीनों चीज़ें को मिला के देखा जाए तो ये एक भी ख़राब होती है तो बाकी दो को वो साथ ले डूबती है जी। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो मुआशी हालात हैं उसमें काफ़ी गंभीर चीज़ें चल रही हैं। पाकिस्तान का जो है अपोजिशन का बयानिया है कि मुल्क डिफ़ाल्ट होने जा रहा है। खुदा ना करे कि ऐसा हो कि कभी मुल्क हमारा डिफ़ाल्ट हो, लेकिन मुआशी तौर पर जो हमारी इस वक्त सरगर्मियाँ चल रही हैं उसमें ये अंदेशा बहरहाल पाया जा रहा है, और उस पर बातें हो रही हैं, लोगों में डिस्कशन हो रही है। जो इक़्तिदार हल्के हैं इक़्तिदार के, उनमें भी इस पे काफ़ी गुफ्तगू होती है। अब आपने खुद कहा कि इसहाक़ डार साहब कह रहे हैं कि हमारे पास 10 अरब डॉलर के ज़ख़ायर हैं, जबकि ख़बरें ये हैं कि 4 अरब डॉलर के ज़ख़ायर हैं। अब ये नहीं है कि इसहाक़ डार साहब कुछ झूठ बोल रहे हैं या इसहाक़ डार साहब की जो बात है वो बेवज़न है, ये ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वो भी सही कह रहे हैं कि कौमी ख़जाने में जो 4 अरब डॉलर पड़े हैं, अगर उनके साथ हमारे कमर्शियल बैंकों के पास जो 6 अरब डॉलर पड़े हैं उनको अगर मिलाकर देखा जाए तो वो 10 अरब डॉलर बन जाते हैं। अब इसहाक़ डार साहब वो जो कमर्शियल बैंकों के रिज़र्व्स हैं या उनके ज़ख़ायर हैं उनको साथ मिलाकर क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास 10 अरब डॉलर हैं। वो अब सूरत हाल तो यकीनन ये है कि वो कमर्शियल बैंकों के हैं, और उसको इसहाक़ डार साहब क्लेम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये तो माहिर मुआशियात ही बता सकते हैं कि उनकी इस तरह अहमियत क्या है। लेकिन एक जनरल सी बात है शोएब भट्ट साहब, कतई कलामी की माजरत, हम इससे पहले भी सुन चुके हैं। जो 6 अरब डॉलर हमारे पास रखे हुए हैं रिजर्व्स में, वो तो सऊदीया के हैं और चीन के हैं, उसमें तो हम खर्च भी नहीं कर सकते। तो जब ये नीचे जा रहे हैं तो जो अदायगियाँ हैं और आने वाले मंथ्स में जो पेमेंट्स हैं IMF की, वो कैसे होंगी? मिर्ज़ा साहब, 6 अरब डॉलर जो है ना, वो मैं बता रहा हूँ कि कमर्शियल बैंकों के हैं, वो सऊदी अरब के नहीं हैं। ठीक, सऊदी अरब के मिला के हमने जो UAE को, मुत्तहिदा अरब अमारात को जो पेमेंट की है,
اس کے بعد ہمارے پاس جو قومی خزانے میں ریزروز ہیں، ذخائر ہیں، وہ 4 ارب ڈالر کے ہیں۔ یہ جو ہمارے بینک ہیں نا، ایم سی بی ہو گیا، حبیب بینک ہو گیا، نیشنل بینک ہو گیا، یا باقی جو بینک ہیں، ان سب کے اگر دیکھے جائیں تو وہ 6 ارب ڈالر بنتے ہیں، اور ان کو ملا کے اسحاق ڈار صاحب 10 ارب ڈالر کا کلیم کر رہے ہیں۔ صحیح۔ تو بہرحال جناب یہ تو کچھ صورتحال ہے معاشی، لیکن جو سیاسی صورتحال ہے جس کی وجہ سے ہماری جو معاشی اور معاشرتی صورتحال بگڑ رہی ہے، اس میں ہمارے اخلاقیات کا بھی بڑا عمل دخل ہے۔ بھٹا صاحب ذرا اس پر بات کریں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو ہماری اخلاقیات ہیں ان کا کتنا عمل دخل ہے۔ بھٹا صاحب، جو اخلاقیات ہیں، جو سیاسی اخلاقیات ہیں، ان کا تو طوفان بدتمیزی جاری ہے پاکستان میں۔ دیکھیں مرزا صاحب، اخلاق کا درس جو ہے نا وہ مذاہب بھی دیتے ہیں۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جائے تو وہ اخلاق کا ایک ایسا کیا کہتے ہیں ہمارے لیے نمونہ ہے، منبع ہیں، بالکل، کہ اگر ہم ان کو اپنائیں تو ہمارے بہت سارے مسائل جو ہیں کم ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیا کریں، ہم کلمہ ضرور ان کا پڑھتے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات کو اس انداز میں اپنے پہ امپلیمنٹ نہیں کرتے جن کی ضرورت ہے، پریکٹیکلی سپیک، جس وجہ سے یہ پرابلم آ رہے ہیں۔ جی، اب اگر سیاست میں اخلاقیات ہوں تو ماحول سازگار رہتا ہے، جی، گالم گلوچ نہ ہو تو تلخیاں نہیں بڑھتی تو سیاسی ماحول بھی جو ہے نا وہ بھی ایک دوسرے کے لیے دوستانہ رہتا۔ بالکل۔ اب ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ الزامات در الزامات کا ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جھوٹ اور سچ عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتا۔ جو الزامات عمران خان لگا رہے ہیں، جو ریفرنسز اس سے پہلے نیب نے دائر کیے، جو کیسز بنائے نواز شریف پہ، شہباز شریف پہ، مریم پہ، حمزہ پہ، سلیمان پہ، اور اسی طرح آصف زرداری پہ، باقی لوگوں پہ، وہ جو مقدمات بنائے ان کا کوئی منطقی انجام نہیں ہو سکا، کیونکہ مقدمات عدالتوں میں زیر سماعت تھے، چل رہے تھے کہ رجیم چینج ہو گئی تو وہ مقدمات جو ہیں وہ اسمبلی کی ترمیم کے ساتھ واپس ہونا شروع ہو گئے۔ اب اس کے برعکس جو الزامات عمران خان پہ لگائے جا رہے ہیں ان کی بھی ابھی کوئی عملی شکل نہیں نظر آ رہی۔ نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے بیانات، وزراء کے بیانات، وزراء کی گفتگو ہمیں ضرور سنائی دے رہی ہے، توشہ خانہ کے حوالے سے، باقی معاملات کے حوالے سے، لیکن ان کی عملی شکل جو ہے ابھی تک سامنے عدالتوں میں کیس کی صورت میں، ریفرنس کی صورت میں ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ بالکل ٹھیک۔ البتہ یہ الیکشن کمیشن میں اور ایف آئی اے میں اور وزراء میں یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور ابھی وہ وہیں ہیں، اور ان کو جو ہے نا سامنے آنا ابھی ان کا انتظار میں ہے، اور کیا وہ جتنی مدت اس حکومت کے پاس ہے اس میں وہ سامنے لا پاتے ہیں، یا ان پہ کوئی منطقی انجام میں کوئی چیز سامنے بن پاتی ہے۔ اب تو سوال یہ بھی اٹھنے لگا ہے شعیب بھٹا صاحب کہ کتنی مدت ہے اس حکومت کے پاس، اور یہ بڑا عجیب سا سوال ہے جس پر لوگ ابھی تک تذبذب کا شکار ہیں۔ بہرحال جو چیئرمین پی ٹی آئی ان کے حوالے سے جو جملے ہیں ان میں سے خبر نکالتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسلام آباد کے بعد کراچی کے بلدیاتی انتخابات سے بھی فرار چاہتے ہیں، بھاگنے نہیں دیں گے۔ یہ بلدیاتی انتخابات کو لے کر کراچی میں بھی کافی صورتحال گمبھیر ہے۔ اس پہ دیکھیں، ہر پارٹی جو بھی ہے نا، جو اقتدار میں آ جاتی ہے، وہ اپنی گرفت رکھنا چاہتی ہے، وہ اپنے اختیارات نیچے کسی دوسرے کو منتقل یا شیئر نہیں کرنا چاہتی۔ عمران خان صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کے 3.5 سالہ دور میں، 4 سالہ دور میں کون سے انتخابات بلدیات ہو سکے ہیں؟ بالکل نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب بھی پنجاب میں ان کی حکومت ہے، گو کہ وہ قافلی کے ساتھ مل کر ہے، لیکن کیا وہاں پر بلدیاتی انتخابات ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں؟ یہ باتیں ہیں سیاسی طور پر کہ جہاں انتخابات ہیں ان کو کیا جا رہا ہے۔ اب سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے ہیں۔ جو ڈیمانڈز ایم کیو ایم کر رہی ہے اگر وہ پوری کی جاتی ہیں تو بلدیاتی انتخابات نہیں ہوتے۔
جبکہ باقی پارٹیاں جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی چاہتی ہیں کہ انتخابات ہوں، جو صورتحال ہے جیسے حلقہ بندیاں وہاں پر ہیں انہی کے تحت ہوں، تو وہاں پر تو انتخابات ہو رہی ہیں۔ کراچی میں اس وقت تک تو کوئی ایسی نہیں سمجھ آ رہی کہ نہ ہوں، کیونکہ الیکشن کمشنر بھی یہ کہہ رہا ہے، واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ انتخابات ہوں گے۔ ہاں البتہ جو اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ہونے تھے وہ آپ سمجھ لیں کہ سیاست کی نظر ہو گئے ہیں۔ سیاست اس طرح کہ اگر یہی حلقہ بندیاں آپ اگلے انتخابات کے لیے یونین کونسلز بڑھاتے تو انتخابات ہو جاتے ہیں، آپ نے ابھی یونین کونسل کا اضافہ کر دیا جس سے انتخابات رک گئے۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو عمران خان کا کلیم درست مانا جا سکتا ہے کہ یہ بلدیاتی انتخابات سے بھاگ رہے ہیں، لیکن ہر جگہ کی سچویشن مختلف ہے، ہر جگہ پہ حالات مختلف ہیں، ہر جگہ پہ سیاسی پارٹیوں کی سوچ بھی مختلف ہے، اور اس وقت کراچی کے جو بلدیاتی انتخابات ہیں ان میں پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کی یہ واضح سوچ ہے، اور الیکشن کمیشن کی بھی، کہ انتخابات ہوں، لیکن ایم کیو ایم چاہ رہی ہے کہ پہلے حلقہ بندیاں تبدیل ہوں، ایسی حلقہ بندیاں بنیں جس میں ہمیں بھی نمائندگی اور لوگوں کی ووٹس مل سکیں، اور ہم اپنی جو ہے وہاں کی میئرشپ کو سیکیور کر سکیں۔ اب یہ اس سوچ کے تحت یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ کراچی کے بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور وہ ہو جائیں گے۔ نئی حلقہ بندیوں کے لیے کتنا وقت درکار ہوتا ہے سر مختلف ہے، کام کرنا چاہیں تو بے شک ڈرائنگ لے کے رات کو ہی کر لیں، اگر نہ کریں تو 6 مہینے لگا دیں۔ 2.5 کروڑ سے زائد کی آبادی ہے غالباً، ظاہر ہے آبادی ہے، لیکن وہ کوئی ایک دن تو پیدا نہیں ہوئی نا، آبادی کوئی یکدم تو نہیں ہے، ڈیٹا تو ہے، لیکن جو ڈیٹا بھی ہے اور ان کی علاقے کی جو ان کے پاس میپس ہیں وہ بھی ہیں، لیکن یہ ٹائم ٹیکنگ کام ہوتا ہے سر، یہ جو حلقہ بندیاں ہیں یہ بڑا ٹائم ٹیکنگ کام ہوتا ہے، اس کے لیے کیا ٹائم فریم دیا جا رہا ہے اس پر بھی نظر رکھنی ہوگی۔ بہرحال جناب یہ تو کچھ صورتحال ہے ملک میں سیاسی، لیکن اس کے علاوہ بھی ملک میں جو حالات بدلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس پر بھی بات کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کچھ سیاسی صورتحال کی، لیکن اس سیاسی صورتحال سے عوام کو کیا لینا دینا ہے اور عوام کا کتنا گہرا تعلق ہے؟ مطلب عوام اگر جمہور ہیں تو جمہور سے ہی جمہوریت ہے، تو جمہور کی کیا حال ہے اس پر بھی کچھ بات کریں گے۔ سیاسی رساکشی تو جاری ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نورہ کشتی بھی جاری ہے، تو دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ آنے والے دن مزید جو فوگ ہے اسے کلیئر کر دیں گے۔ بہرحال جناب شعیب بھٹا صاحب، جو مہنگائی کی صورتحال ہے پاکستان میں اس وقت، ڈیفینیٹلی جس طرح ہم نے شروع میں بات کی کہ معاشرتی اقدار، پھر جو سیاسی ہماری اخلاقیات ہیں، پھر ڈیفینیٹلی ہماری جو معاشی صورتحال ہے وہ اس کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے، تو اوورآل جو اس وقت عام آدمی کو بھگتنا پڑ رہا ہے، کیا آپ کی نظر کہتی ہے آنے والے دنوں میں یہ حالات بہتر ہوں گے عام آدمی کے لیے؟ دیکھیں جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے نا، اس میں کوئی بہتری کے امکانات تو نظر نہیں آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آٹا کی قیمت کتنی تیزی سے بڑھی ہے اور گندم کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے۔ اب اس صورتحال میں لوگ آٹا پکا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ سندھ کے ایک شہر میں صرف آٹا لینے کے لیے 8 بچوں کا باپ اپنی جان دے گیا، اور وہ اپنے بچوں کے لیے آٹا لے کے جانا چاہتا تھا، لیکن وہاں پر جہاں سے آٹا مل رہا تھا، سستا مل رہا تھا تھوڑا، اس کے لیے اس نے ٹائم بھی اپنا وقت بھی لگایا، اور اس کے بعد بھگدڑ میں وہ نیچے گرا اور لوگوں کے وہ اس کو نہیں سنبھال سکا، جب بچ نہیں سکا، لوگوں کا پریشر اتنا پڑا اس بھگدڑ میں کہ وہ جان سے گیا۔ افسوسناک ترین واقعہ ہے، اور دنیا بھر میں جب دیکھا گیا ہوگا تو پاکستان کا کیا امیج گیا ہوگا۔ بہرحال بہت نقصان ہے، ایک انسان کا نقصان، پوری انسانیت کا نقصان ہے۔ بہرحال بھٹا صاحب، کیا وفاقی حکومت اس کی ذمہ دار ہے؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ اور کوئی طریقہ کار ہوتا ہے سر اس طرح کے معاملات کو دیکھنے کا؟ دیکھیں ذمہ دار سب بھی ہیں، کسی ایک کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا کہ کوئی ایک ذمہ دار ہے۔ تمام سیاسی پارٹیاں، تمام بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ اس صورتحال کی ذمہ دار ہے جو اس وقت ملک کو درپیش ہے۔ ہمارے اخراجات کہاں ہیں، ہمارے پاس وسائل کتنے ہیں، اس کو کوئی نہیں دیکھتا۔ اب دیکھیں اس وقت بھی وفاقی وزارتوں میں 76 لوگ ایسے ہیں، 76 جو وزارتوں کے عہدے، وزیر کے عہدے کو انجوائے کر رہے ہیں۔ کیا ان پہ کچھ خرچ نہیں ہو رہا؟ اور پھر ہماری جو پالیسیاں ہیں
وہ کیا کہتے ہیں کہ دیر پا ہیں، اور ہم دور اندیشی سے کام لیتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ ہاں یہ ایک فیکٹر ہے کہ مہنگائی پوری دنیا میں ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کی اثرات بہت زیادہ ہیں۔ اگر اب ہم اپنے ہمسایوں میں دیکھیں تو مہنگائی اتنی نہیں نظر آ رہی وہاں پہ، لیکن وہاں کے لوگ بھی احتجاج کر رہے ہیں۔ حالانکہ بھارت میں آٹا جو ہے وہ 250 روپے کا 10 کلو ہے، بہت بڑا فرق بتا رہے ہیں۔ اچھا سر، اور یہاں پر 2500 کا ہے، لیکن وہاں پر اس کے باوجود اگر 250 سے 260 کر دیا گیا تو تب بھی شور مچتا ہے۔ یہاں پر لوگ مر رہے ہیں آٹے کے لیے، اور مہنگائی کی یہ حالت ہے۔ سبزی آپ پکانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، ٹماٹر ہیں، پیاز ہے، سبزیاں ہیں، جو چیز بھی آپ مارکیٹ سے لینے جائیں تو آپ کو ایک دفعہ سر کھجانا پڑتا ہے، اور جیب بھی ٹٹولنی پڑتی ہے کہ کیا جو چیزیں مجھے گھر سے لسٹ بنا کے دی ہے میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ اس میں پوری ہو جائیں گی؟ نہیں ہوتی ہیں سر۔ اکثر ہم لوگوں کا اپنا بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو بجٹ پہلے ہوا کرتا تھا 30-40% اس سے زیادہ ہمیں پے کرنا پڑ رہا ہے، اور ہم ڈیفینیٹلی ہم اگر پریشانی میں ہیں تو جو خط غربت کی لکیر سے نیچے لوگ زندگی گزار رہے ہیں ان کا کیا حال ہوگا وہ ہم دیکھتے ہیں۔ جو کل ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا اس میں بھی ہم نے دیکھا۔ بہرحال 30% مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے آنے والے دنوں میں۔ ماہر معاشیات کچھ بتا رہے تھے، کچھ اعداد و شمار میں ان سے سن رہا تھا، تو وہ کہہ رہے ہیں آنے والے دنوں میں 40% ہو جائے گی۔ دیکھیں مرزا صاحب، لوگوں کی ذرائع آمدن نہیں بڑھ رہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ اگر دونوں چیزیں بڑھیں نا تو پھر کور اپ ہو جاتی ہیں۔ جی ہاں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ سرکاری ملازمین ہوں یا پرائیویٹ ملازمین ہوں، ان کی تنخواہیں نہیں بڑھ رہی، لیکن مارکیٹ میں دکاندار تاجر جو ہیں وہ پرائس بڑھا رہے ہیں، مجبوری ہے ان کی، وہ قیمتیں اوپر جا رہی ہیں، اخراجات بڑھ چکے ہیں۔ اور حکومت کی پالیسی جو ہے، حکومت ان چیزوں کو کنٹرول کرنے میں فی الحال ہمیں ناکام نظر آ رہی ہے۔ بے شک وہ مرکزی حکومت ہے، بے شک وہ صوبائی حکومتیں ہیں، اور ہم نے پھر ان پارٹیوں نے الیکشن میں ووٹ لینا ہے لوگوں سے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ انارکی کی طرف حالات جا رہے ہیں، اس کو کیسے یہ کنٹرول کریں گے؟ کوئی اس کا فارمولہ نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی ان کی پلاننگ نظر نہیں آ رہی۔ ایک دوسرے پہ الزامات، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، ایک دوسرے کی پکڑ دکڑ میں یہ لگے ہوئے ہیں۔ جی ہاں۔ اور ہونا تو یہ چاہیے کہ سب سٹیک ہولڈر جو ہیں، تمام سیاسی پارٹیاں، اسٹیبلشمنٹ اور جو بیوروکریٹس ہیں، ان سب کو مل کے بیٹھ کے اس ملک کے عوام کے لیے سوچنا چاہیے اور حالات کو بہتر بنانا چاہیے تاکہ لوگ سروائیو کر سکیں۔ جی ہاں سر، قومی سلامتی کا جب سوال ہوتا ہے تب بھی یہی بات ہوتی ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے، اس میں بڑے فیصلے ہوئے ہیں، لیکن جو پھر بھی جو سیاسی معاملات ہیں اس میں ابھی کچھ ہمیں بالیدگی دکھانے کی ضرورت ہے۔ بہرحال جناب اس پر مزید بات کریں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ساتھ رہیں۔ اور جناب بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید۔ بریک پر جانے سے پہلے کچھ بات ہو رہی تھی سیاسی صورتحال کی، لیکن اب اس وقت عوام کو معاشی صورتحال کی زیادہ فکر دکھائی دے رہی، تو اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ شعیب بھٹا صاحب، جو جنیوا کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس میں 1.5 سے 3 ارب ڈالر کے لیے کوششیں کی جائیں گی، اور سعودیہ کی طرف سے بھی کچھ امید ہے، چین کی طرف سے بھی کچھ امید ہے۔ تو مستقبل قریب میں، کیونکہ اس وقت تو صورتحال کافی ابتر ہے، مستقبل قریب میں یہ 9 جنوری والا کیا معاملہ ہے سر؟ 9 جنوری کے بعد کریں معاملات بہتر ہو جائیں گے، شاید ان ممالک سے کچھ ہمیں امداد یا پھر کوئی فنڈز آنے؟ مرزا صاحب، 9 جنوری کو کانفرنس ہو رہی ہے جنیوا میں، ٹھیک، جس میں توقع کی جا رہی ہے کہ دنیا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ جو ہماری سیلاب کی وجہ سے تباہ کاریاں ہو چکی ہیں، جو یہاں پر غذائی جو بحران پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، جو معاملات ہمارے خراب چل رہے ہیں، لوگ جو ہے نا کھلے آسمان تلے پڑے ہوئے ہیں، ان کے گھر نہیں ہیں اور وہ پریشان حال ہیں، اور ہماری جو لوگوں کے جانور وغیرہ تھے جو ان کے پاس مال مویشی تھا، وہ مر گیا یا بچھڑ گیا یا اس کے لیے چارہ نہیں ہے، وہ ایک بڑا نقصان ہے۔ اس کو کور اپ کرنے کے لیے، اس کو لوگوں کو سہولت دینے کے لیے، لوگوں کے لیے یہ کانفرنس 9 جنوری کو جنیوا میں ہو رہی ہے، جس میں توقع کی جا رہی ہے کہ دنیا ہمارے ساتھ دے گی، اور وزیر اعظم جو شہباز شریف ہیں وہ بظاہر تو بڑی کوشش کرتے نظر آتے ہیں،
اور وہ مختلف ممالک کے وزرائے اعظم سے، اپنے ہم منصبوں سے، دوسرے جو ان کے اہم عہدیدار ہیں ان سے رابطے میں کر رہے ہیں، اور ان کو جو ہے دعوت دے رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں کہ آپ جنیوا کانفرنس میں آئیں اور ہمارا موقف سنیں، ہماری بات سنیں اور ہماری ضروریات کو سمجھیں، تاکہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو سکیں اور پاکستان کی مدد کر سکیں۔ اب اس کے نتائج کس حد تک حوصلہ افزا نکلتے ہیں اور ہمیں اس میں کیا رسپانس ملتا ہے، اور کتنے پیسے لوگ ہمارے پہ اعتماد کرتے ہوئے ہمیں دیتے ہیں، اور ہم اپنے ملک کے لوگوں کی جو سیلاب سے متاثرین ہیں ان کی مدد کر پاتے ہیں، ان کو بہتر زندگی اور آئندہ کے سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہیں، جو موسمیاتی تبدیلی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، یہ قدرتی موسمیاتی جو تبدیلی ہے اس کا سامنا نہیں کیا جا پا رہا، کیونکہ اس کے اثرات جو ہیں وہ دنیا میں مرتب ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ممالک کا نقصان بڑھ رہا ہے۔ اس کو سنبھالنے کے لیے اور اس سے متاثرہ لوگوں کی مدد کے لیے یہ جنیوا کانفرنس ہو رہی ہے اور اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ سر ایجنڈا تو پہلے یہ تھا کہ فنڈز دیے جائیں گے، اب میں نے سنا ہے کہ ایجنڈا کچھ مختلف دکھائی دے رہا ہے، جس طرح ہم نے شروع میں بات بھی کی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جو بیانیہ ایک برطانوی اخبار میں آیا ہے کہ اب لوگ کم توجہ دے رہے ہیں۔ نہیں، کم توجہ کیوں دے رہے ہیں؟ کیا شکوہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ دیکھیں، وہ تو بہتر تو شہباز شریف صاحب ہی بتا سکتے ہیں کہ ان کو کیا، کیونکہ وہ لوگوں مختلف ممالک کے وزرائے اعظم کے ساتھ، اپنے ہم منصبوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، بالکل ان کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے۔ ایک بات جو گردش کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ، بلکہ گردش کیا کر رہی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے کل کہا بھی ہے کہ ہمارے دوست ممالک ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کا جو ڈیمانڈ ہے یا ان کا جو ہمیں مشورہ ہے کہ آپ پہلے IMF کے ساتھ اپنے معاملات سیدھے کریں، ٹھیک، جس وجہ سے یہ مشکل نظر آ رہی ہے۔ بالکل ہمارے پاس مطلب وہ کہتے ہیں آگے کھائی اور پیچھے کنواں، یا آگے کنواں اور پیچھے کھائی، کچھ ایسی ہی صورتحال ہے، لیکن ہم اس امید سے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح ماضی میں پچھلے 70-75 سالوں میں پاکستان مشکل ادوار سے نکلتا رہا، اس بار بھی نکلے گا، اور اس کے لیے سبھی مل کر کوشش کریں گے۔ ایک پیج پر آنا بہت ضروری ہے، مزید بات کریں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد ساتھ۔ بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کچھ ہماری معاشی صورتحال کی۔ جنیوا کانفرنس ہونے جا رہی ہے، امید لگا رکھی ہے ہم نے، پہلے بھی ہم نے بڑی امیدیں لگائی ہیں، لیکن جو بیس ریالٹی ہوتی ہے سر، اس پر اگر ہم بات کریں تو اس وقت ہم کافی ابتر صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ ممکنہ طور پر آنے والے دنوں میں آپ کیا چینجز دیکھ رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں؟ دیکھیں، چینجز تو مجھے کوئی نظر خاص نہیں آتی، ایک کو اٹھائیں گے دوسرے کو بٹھائیں گے کا کھیل جو ہے وہ عرصہ دراز سے جاری ہے جب سے پاکستان بنا ہے۔ اب کہتے تو ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہو چکی ہے، وہ سیاسی معاملات سے نکل چکی ہے، لیکن ہم جب بیانات دیکھتے ہیں اور شیخ رشید صاحب کا رونا پیٹنا دیکھتے ہیں، اور عمران خان کی حوالے سے جو لوگ بات کر رہے ہیں، ان کا فوکس آج بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے کہ اسٹیبلشمنٹ رول ادا کرے، موجودہ سیاسی سیٹ اپ کو الیکشن کروانے پہ، نئے انتخابات کروانے پہ مجبور کرے، جبکہ موجودہ قیادت جو ہے، جو اس وقت حکومت ہے، جو حکمران ہے مرکز میں، وہ چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں اور جمہوریت کا سفر جو ہے وہ رواں دواں رہے اور عین وقت پہ انتخابات ہوں۔ اب اس حوالے سے چیزیں جو ہیں چل رہی ہیں اور ایک دوسرے میں تناؤ بھی چل رہا ہے، اور پنجاب کی حکمرانی کے لیے، اقتدار کے لیے بھی ایک جنگ چل رہی ہے، جس میں ہر جو فریق ہے، چاہے وہ PTI ہے، چاہے کاف لیگ ہے، چاہے مرکز کی PDM ہے اور 13 پارٹیاں، وہ اپنا اپنا داؤ پیچ آزما رہی ہیں، اور وہ چاہ رہی ہیں کہ ان کا اقتدار جو ہے وہ اسلام آباد سے ایکسٹینڈ ہو کر پنجاب میں جو سب سے بڑا صوبہ ہے اس میں ان کی گرفت ہو جائے، اور وہ وہاں پر بھی اپنے معاملات، انتظامی معاملات بھی کنٹرول میں کر لیں۔ اب اس کھینچا تانی میں، اس چھینا جپٹی میں
मुल्क को क्या फ़ायदा पहुंच रहा है, शदीद तरीन नुकसान पहुंच रहा है। और मैं और नुकसान क्या हो रहा है, ये जो है ना सब लोगों की एक सोच में एक सवाल उठ रहा है कि भी इसका क्या है, सद्देबाब क्या है। और अब तो यकीन करें, कल मैं एक सीनियर सहाफ़ी की गुफ्तगू सुन रहा था, वो कहने लगे कि लोग इतने अब मतलब इतने अपडेट हो चुके हैं, इतने एजुकेट हो चुके हैं कि एक आम आदमी भी इस वक्त मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल को उतना ही, क्योंकि आपके हाथ में टेलीफोन की सूरत में, मोबाइल की सूरत में टेलीविज़न और इंटरनेट सब कुछ आ चुका है। आज आप तज्जिया भी कर सकते हैं, तो लोग बड़े एजुकेट हो चुके हैं। फिर भी मुझे ये समझ नहीं आती कि ये सियासतदानों को क्या ये समझ नहीं आती कि हमें एक पेज पर आना ज़रूरी है इस मुल्क की सलामती के लिए, इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क की आवाम की सलामती और बका के लिए। उसके लिए देखें, एक बड़े दिल गुर्दे की ज़रूरत है। उसमें आप अपने मफाद और अपने जो इक़्तिदार की तमा है, लालच है, उससे बाहर निकलना पड़ता है, जो कि पॉसिबल नज़र नहीं आता। ये सियासी तौर पर जो लोग हैं, ये इक़्तिदार की खातर मरने मारने पर तो तुल जाते हैं, लेकिन मुल्क की खातर अपनी इस तमा को कि हम इक़्तिदार में आएँ, इक़्तिदार में बैठे रहें, इक़्तिदार से निकले ना, इक़्तिदार से चिमटे रहें, नहीं। मुक़्तदर आला क़त्ल कलामी की माज़रत, शुएब भुट्टो साहब, आखिरी लम्हात हैं, क्लोजिंग का वक्त आ गया है। आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, इक़्तिदार की जंग है और ये लोग इक़्तिदार के लिए आपस में एक दूसरे से दस्तों गिरेबां हैं और इसमें नुकसान दो हाथियों की लड़ाई में चींटियों का होता है। बहरहाल जनाब, मुक़्तदर आला तो अल्लाह की ज़ात है और उसको मुक़्तदर आला मानना पड़ेगा। इक़्तिदार सिर्फ उसी का है और आवाम को ये इख्तियार उसने दिया है। बहरहाल जमहूरियत जमहूर से, और जमहूर का हाल आपके सामने है। इकबाल का एक शेर याद आता है कि खोल आँख, ज़मीं देख, फलक देख, फ़ज़ा देख, मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। तो पहले तो हमें आँख खोलनी है, फिर हमें अपनी निगाहें नीची रखनी है, जिस तरह इकबाल ने कहा है, ज़मीं देखनी है, फिर फलक देखना है, फ़ज़ा देखनी है, माहौल को देखना है, फिर फ़ैसला करना है। और मशरिक़, एक तो सुबह जब हम उठते हैं तो एक मशरिक़ का सूरज हम देखते हैं, दूसरा जिस मशरिक़ में हम बैठे हैं, दुनिया इस वक्त इस मशरिक़ की तरफ बहुत गौर से देख रही है, तो हमें इन फ़ैसलों को बहुत सोच समझ के करना है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। शुएब भुट्टो साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।